हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है तारन कपूर, जिसकी राइटर है उस्मा मुजाहिद। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। इसके सर पसीने से तर था। उसे सुकून की तलाश थी, मगर जवाब तवाब में कोई न मिला था। बुजुर्ग ने हक अल्लाह सच अल्लाह की सदा बुलंद करते मस्जिद की चौखट पार कर ली। वो इन्हें रोकना चाहता था, अपना दिल किसी के सामने खोलना चाहता था, मगर आज भी कोई इसको सुनने वाला ना था। वो इन्हें बताना चाहता था कि वो जिस कर्ब में मुब्तला है वो इसका तारीख माजी है। वो मोहब्बत की बददुआ में बेसुकूनी का शिकार हुआ है। आज भी किसी ने इसकी नहीं सुनी थी। अपने अंदर सुकून तलाश करो, कहने वाले बहुत थे, पर कैसे? खुद से खुद तक का सफ़र इंतहाई घुटन था। कुछ एतराफ़ थे जिन्हें करते हुए वो शर्मिंदा था। आज ज़मीना की शादी थी, मगर दिल मुस्तरक किसी पल चैन नहीं था। सही और गलत बिना कोशिश अपनी मोहब्बत हार देने का दुख उसे बेकुल कर रहा था। तभी एक फ़ैसला लिए वो ज़मीना के गाँव की तरफ बढ़ गया था। 3 घंटों की मुसाफत के बाद वो इसके महल नुमा हवेली के सामने ठहरा था, जिसका शायद ही कोई पता ऐसा रह गया था जो न सजाया गया हो। एक पेशेमानी ने उसे घेरा था, कहीं इसका फैसला ज़मीना के माँ बाप की जग हंसाई का सबब न बन जाए। पर यूं मंजिल पे पहुंच के वापस मुड़ जाना भी इसे गवारा नहीं था। तभी इसने आगे की तरफ कदम बढ़ाए। कौन हो तुम बेटा? एक पुरशफीक आवाज़ इसके कदम रोके थे। जी मैं वो सैयद साहब ने बुलाया था कैटरिंग के लिए। उसे बरवक्त जो बहाना सूझा था, इसमें कितना वज़न था वो खुद भी नहीं जानता था। अच्छा बेटा, मेहमान खाना इस तरफ है। उन्होंने हवेली से मुंसलिक एक गेस्ट हाउस की तरफ इशारा किया। इसने सर को खफीफ से जुम्बिश देते गेस्ट हाउस की जानिब कदम बढ़ाए थे। रुको बेटा, इसके बढ़ते कदमों साथ दिल पे थम गया था। ये कुछ सामान है, अगर हवेली के अंदर पहुंचा के फिर अपने काम से चले जाओ तो तुम्हारी मेहरबानी होगी। मुझे अभी आगे एक काम से जाना है। उधेड़ उम्र के इस शख्स ने हाथ में पकड़ा बैग इसके हवाले किया था, जिसे इसने धड़कते दिल से लिया था। ये बड़ी बीबी तक पहुंचाना है, किसी भी मुलाजिम को दे देना। वो अपना पैगाम देते आगे बढ़ गए। उसे लग रहा था कि शायद अल्लाह ने इस शख्स को इसकी मदद करने के लिए भेजा था। दिमाग में उठते कई अंदेशों को पस पोश डाले वो हवेली के खुले गेट से अंदर दाखिल हुआ था। अपने कमरे से बाहर का जायजा लेती ज़मीने ने हवेली का गेट क्रॉस करते शख्स को बगौर देखा था। वो यकीन नहीं करना चाहती थी कि जो वो देख रही है वो सच था, पर जो सच था किसी अजदे की तरह उसे निगलने को तैयार ठहरा था। बिना इंजाम की परवाह किए वो बालकनी से होते बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ी। इन गुलाम गर्दिशों में वो शख्स उसे रिहाई का संदेशा लग रहा था। उफक पारी की आवाज़ पे वो चौंकते हुए पलटी। अगर आप लोग माइंड न करें तो मैं कुछ देर अकेले में उफक से बात करना चाहता हूँ। बारी ने अनीता और एलिया से माजरत करते कहा, जो बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई थी। मुझे आपसे किसी मामले में कोई बात नहीं करनी मिस्टर बारी। फिर ये बार बार का नाटक क्यों? कल क्या कम तमाशा लगवाया है आपने? उफक ने ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ते बारी को मुकम्मल इग्नोर करते कहा। सॉरी। बारी के जवाब ने उफक को बुरी तरह चौंकाया था। सॉरी मेरे हर इस अमल के लिए जिससे तुम हर्ट हुई। बारी का बदला अंदाज उफक के लिए हैरान कुन था। मैं चाहता हूँ हम अच्छे दोस्त बन जाएं। आज नहीं तो कल यहाँ से जाना ही है, तो क्यों ना कुछ अच्छी यादें समेट कर जाएं। वो कहीं से भी नटखट अब्दुल बारी नहीं लग रहा था। अब आप भूल रहे हैं मैं संदा के वडेरों में से हूँ। उफक ने उसे नापसंद किए जाने की वजह जताना लाजमी समझा था। संदा पंजाब कुछ नहीं होता, ये सब तो आर्जी पहचान की बातें हैं। सबसे ज़्यादा अहम होता है कि इंसान का खूबसूरत दिल, और वो मैं जानता हूँ उफक शाह का दिल बहुत खूबसूरत है। बारी का लफ्ज़ सच में डूबा था। उफक उसके खूबसूरत गंभीर लहजे में खोने लगी थी। नफरतों के बादल छटने लगे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी की फिजा में मोहब्बत के गीत बजने लगे थे, और देखने वालों ने हैरत ज़दा होते इस मौजे को भरपा होते देखा, जहाँ अब्दुल बारी उफक शाह का साया बन के घूमता था। पंजाब यूनिवर्सिटी की फिजाएं इसमें पनपती मोहब्बत की खुशबू से मुँह छुपाए फिरती थीं। कभी सोचा नहीं था कि मैं यूं इसके रूबरू होते अपने आप को खोने लगूंगी। उफक की आवाज़ ने छलकता सरूर अनीता को चौंका गया था। क्या तुम जानती हो अनीज़े और बारी एंगेज्ड है, और यहाँ से फारिग होते ही इनकी शादी हो जाएगी? अनीता ने इंकशाफ किया था, मगर उफ ने कोई रिस्पॉन्स देने की बजाय क्यारी में लगे फूल गुलाब के पौधे पर लगे कांटों से खेलना शुरू कर दिया। ये पागलपन नहीं तो और क्या है उफक? कांटों से खेलना कोई मजाक थोड़ी है। अनीता ने इसका हाथ खींचा और बेध्यानी में कांटा उफक के हाथों में चुभा। मखरूती उंगलियों के पोर्स खून में भीगने लगे थे। क्या कर रही हो अहमक लड़की? अनीता इसकी हरकत पे हद दर्जा सोती घुरकने लगी। टिश्यू निकालने दरमियानी 2 उंगलियों के दबाते खून रोकना चाहा। मैं जानती हूँ शायद बारी का प्यार मेरे लिए इन कांटों से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो, मगर न जाने क्यों मैं इसके साथ खुद को महफूज समझती हूँ। उफक की खोई आवाज़ पे अनीता का दिल चाहा कोई पत्थर उठाए इसके सर पर मारे। उफक, मैं यहाँ आपका बारी नाम सुनने को नहीं बैठी। अच्छा था कि मैं एलिया की तरह छुट्टी करके सुकून से सोती। अनीता का सबर जवाब दे रहा था। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। बारी की आवाज़
انداز پہ وہ دونوں چونکی تھی۔ افق کے چہرے پہ کھلتے گلاب رنگ دیکھ کر انیتا مبہوت سی ہونے لگی تھی۔ اف بھلا کیسے اتنی جلدی باری پہ ٹرسٹ کر سکتی ہے، اور اس کے انداز چیخ چیخ کے اس نگر کا باسی ہونے کی خبر دے رہے تھے جہاں کے مسافر اکثر نامراد ہی لوٹتے ہیں۔ افق میں ابھی آئی انیتا انہیں اکیلے بات کرنے کا موقع فراہم کرتی وہاں سے ہٹ گئی تھی، اور اگر وہ نہ ہٹتی تو باری ہی جانے کو کہہ دیتا، کیونکہ اپنی موجودگی میں وہ ایلیا اور انیتا کو اس کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتا تھا۔ اچھا ہے وہ رکیب ہٹ گئی، بہت جیلس فیل کر رہا تھا میں۔ باری نے اس کے برابر جگہ بنائی، وہ جو نامحسوس انداز میں پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ باری کی حرکت پہ ساکن ہوئی۔ اس گریز کی گنجائش تو نہیں ہے ہمارے رشتے میں؟ اف باری کا مدہوش کر دینے والا لہجہ اف کی پلکیں جھکانے پہ مجبور کر گیا تھا۔ باری میں آج کچھ نہیں، میں بولوں گا اور تم سنو گی، پلیز اف اتنا سمجھ لو میری زندگی کی ڈور تمہارے اس ایک فیصلے سے جڑی ہے۔ باری کا مباح انداز افق کو پریشان کرنے لگا تھا۔ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ؟ احساسات بدلے تو محبوب کو اونچے سنگھاسن پر بٹھا ڈالا۔ صرف ایک بات اف، اس کے بعد یا تو باری ہوگا یا نہیں۔ باری کی آنکھوں میں دیپ جلے تھے جس کی روشنی افق کی آنکھوں چندیانے لگی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اسے سن رہی تھی۔ ول یو میری می اف شاہ؟ باری نے اس کے مرمرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی مضبوط گرفت میں جکڑتے اسے ایک نئے امتحان میں ڈالا۔ نو افق، یو ہیو ناٹ اینی آپشن، سے یس اور نو۔ باری کے لہجے میں کوئی رعایت نہیں تھی۔ یہ بہت جلدی ہے باری، ابھی تو ہم افق جب باری اور افق کے نام کا فرق مٹائے ہم بن جائیں تو سوالوں کی گنجائش نہیں رہتی۔ اکثر سوچ میں پڑے راہوں کو متعین کرنے والے لوگ راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ہاتھ بڑھائے باری نے اس کے سر سے ڈھلکتے آنچل کو اس کی جگہ پہ ٹکایا تھا۔ افق اس کی ہر ادا ہر لفظ پہ فدا ہونے لگی تھی، تبھی سر جھکائے اس کی پکار پہ اپنے اظہار کی مہر ثبت کرتے خود کو ایک بند گلی کا مسافر بننے کے لیے چھوڑ دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے ڈھلکے آنچل کی پرواہ کرنے والے شخص سے بڑھ کے کوئی اس کی عزت کا رکھوالا نہیں ہو سکتا۔ وہ تہی دست بھی کیا خوب کہانی گر تھا، باتوں باتوں میں مجھے چاند بھی لا دیتا تھا۔ وہ نڈھال سی بیٹھی تھی، ماں کے لاکھ سمجھانے پہ اس نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ میری پیار کی واحد نشانی تو میرے پاس رہنے دیں، اس نے شکست خوردہ ہوتے کہا۔ یہ پیار کی نہیں، ذلت اور رسوائی کی نشانی ہے۔ تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہا؟ یہ گناہ میں شامل ہے۔ جس راہ کی کوئی منزل نظر نہ آئے وہاں سے پلٹ آنا چاہیے۔ کیوں ہم سب کے سروں میں خاک ڈلوا رہی ہو؟ اس کی ماں نے آخری بار اسے سمجھانا چاہا تھا۔ صرف ایک بار مجھے اسے بتانے دے، وہ ہمیں یہاں سے لے کر جائے گا اماں، اس نے دونوں ہاتھ پکڑتے منت بھرے انداز میں کہا۔ اگر اسے لے کر ہی جانا ہوتا تو وہ سرے راہ چھوڑ کے نہ جاتا۔ ضد چھوڑ دو دہی رانی، ماں نے اس کی بے وقوفیوں پہ جھڑکتے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، جس نے کبھی بھی ماں کی بات نہیں مانی تھی، ایک اجنبا تھا، اس نے آسانی سے حامی بھر لی تھی۔ اس کی ماں وہاں سے مطمئن ہوتی چلی گئی تھی، مگر اس کے دماغ میں پکتی کھچڑی سے سب انجان تھے۔ جے ہتھوں کدی راوی لنگ جاوے، حیاتی بنچ آبی بن جاوے۔ اگر یہاں سے راوی گزر جائے تو زندگی 5 دریاؤں جیسی زرخیز ہو جائے۔ عبدالباری نے ایک نظر سفید لباس پہ میرون سندھی ساڑی کے کام والی شال اوڑھے افق کو دیکھتے گنگنایا تھا۔ سندھ کے طاس میں مشرق کی اور بہتا دریا اپنے پیٹ میں تھوڑا سا پانی لیے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ شام اداس سی بھیگتی ہوئی اپنا آج کا سفر تمام کرتے روانہ ہو رہی تھی۔ لوگ اتنے ظالم کیوں ہیں جو قدرت کی رنگینی کو بھی معدوم کر رہے ہیں؟ افق نے اداس لہجے میں کہتے باری کو دیکھا۔ لوگ جو ہیں؟ باری نے اس کی بات مذاق میں اڑاتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اداس ہو؟ باری کے انداز سے جھلکتا فکر افق کو اچھا لگا۔ کبھی کبھی ان مصنوعی روشنیوں سے دل اکتا جاتا ہے تو وہاں دریا کے کنارے پڑنے والی نرم ریت پہ ننگے پاؤں چلتے کہیں دور چلے جانے کو دل چاہتا ہے۔ افق نے نظریں ڈوبتے سورج کے منظر پہ ٹکائی، نہ جانے کیوں وہ باری سے کبھی دو بدو نظریں ملا نہیں سکتی تھی، اور اس کہیں دور جانے کی خواہش میں کسی ہمسفر کی ضرورت محسوس ہو تو بندہ حاضر ہے۔ باری نے اس کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھے جھکتے ہوئے کہا۔ شیور، سوچوں گی اس بارے میں۔ وہ جانتی تھی باری اس کا موڈ فریش کرنا چاہ رہا، تبھی مزمل طبیعت قابو پاتے اس نے باری کا ساتھ دینا چاہا۔ شکریہ، آپ ماں بدولت پہ نظر کم فرمانے لگی ہیں۔ باری نے ایک آنکھ دبائے اسے منہ پہ اشارہ کیا تو وہ گلو گلزار ہوتی چیخ گئی۔ چلیں، افق نے آگے کی طرف قدم بڑھاتے کہا۔ افق، میری خواہش کا کیا؟ باری نے اس کے ساتھ قدم نہیں بڑھائے تھے۔ ابا سائیں اور دادا سائیں نہیں مانیں گے باری، افق نے اپنی اداسی کی وجہ بیان کی۔ افق، ایک بار یقین کر کے دیکھو، آگے کی منزل بہت آسان ہے، پلیز۔ افق نے باری کا انداز دیکھا جو چیخ چیخ کے بیان کر رہا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ میں سوچوں گی باری، افق نے اتنی آواز میں کہا کہ وہ مشکل اپنی آواز سن پائی تھی۔ اور کتنے دن افق؟ باری، وہ انیزے کچھ نہیں ہے، جب ہم ساتھ ہوں گے تو انیزے کی وجہ نہیں بنتی۔ میں تو اسٹینڈ لے رہا ہوں نا۔ باری نے فاصلہ سمیٹے اس کے برابر رکتے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں افق، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ باری نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جگڑے لبوں کے قریب لے جاتے کہا۔ افق کی جان ہوا ہونے لگی تھی۔ باری پلیز، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ باری کی پکار میں کیا کچھ نہیں تھا، اس نے بنا کسی انجام کی پرواہ کرتے اپنا سر جھکایا تھا۔
باری نے بے یقینی سے اس کے اقرار میں ہلتے سر کو دیکھا۔ تھینک یو سو مچ افق، تم نہیں جانتی کہ میں کتنا خوش ہوں۔ افق، آج شاید ہی مجھ سے زیادہ اس دھرتی پہ کوئی خوش نصیب شخص ہو۔ باری کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے لیے باری کی اتنی دیوانگی افق کو گمسم کر گئی، اور اسی اداس شام نے اس نے باری کو اپنے نام سے جڑنے کا استحقاق دے دیا تھا، کیونکہ عبدالباری بے وفائی نہیں چاہتا تھا۔ وہ مکڑی کے گھر سے ڈرنے والا شخص تھا۔ اسے اپنے نام کی ایک دنیا فتح کر لی تھی۔ ہاسٹل آتے اس نے گھر کال ملائی، مینا پھپھو سے اس بات کا انکشاف کیا جو اس کی اکلوتی سکی تھی، جس پہ وہ اعتبار کر سکتی تھی۔ افق، بنا سوچے سمجھے اتنا بڑا قدم؟ پھپھو پلیز، میں آلریڈی بہت ڈپریس ہوں۔ باری کی خواہش تھی میرے نام سے جڑنے کی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ پھپھو، آئی پرامس یو۔ افق، تم ایسی نہیں تھی۔ ان کی آواز میں اندیکھے خدشے بول رہے تھے۔ پھپھو، اس زندان سے رہائی کا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ صدیوں کی ثقافت افق کے لہجے میں سمٹی تھی۔ محبت اپنے ساتھ مذاق کرنے والوں کا مذاق بنا دیتی ہے۔ افق جان، وہ کبھی اپنے تذلیل برداشت نہیں کرتی۔ انہوں نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ مذاق کہاں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر میں اسے اپنے راستے کے کانٹے ہٹانے کے لیے استعمال کر رہی ہوں تو اس میں برا کیا ہے؟ مینا پھپھو، سب کرتے ہیں، یہ دنیا ہے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ بنا مقصد کی کیا محبت؟ افق نے شانے چکائے حقیقت سے نظریں چرائیں۔ تم سب جیسی نہیں ہو افق شاہ، تم عام لڑکی نہیں ہو، تمہیں عام لڑکیوں جیسے خواب بننے کا حق نہیں۔ انہوں نے اسے سرزنش کرتے کہا۔ مجھے فرق پڑتا ہے اس چیز سے۔ باری مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا آزاد راہ بنے گا۔ افق کا انداز ہر دیوار کو توڑنے پہ مضر تھا۔ اس کی بات سنتی مینا کے دل میں تیز آندھی کے جھگڑ چلنے لگے تھے۔ عبدالباری ہی کیوں؟ ان کی آواز میں ٹھٹرتی سردی کی کڑک تھی۔ اس نے نفرت سے محبت کا رخ کیا۔ میں اس کی کمزوری جانتی ہوں، بہت آسانی سے دامن چھڑوا سکتی ہوں پھپھو، افق نے پر اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ اور اگر تم خود کمزور پڑ گئی تو؟ ان کی آواز کب کپاتی تھی، شاید عمر کا تقاضا تھا۔ کبھی نہیں، آپ کی افق بہت مضبوط ہے، بھروسہ رکھے، صرف اپنوں کی ضد توڑتی ہے مجھے، افق شاہ نے ضدی انداز میں کہا۔ خود نہ ٹوٹ جانا افق، مدھم آواز میں کئی اندیشے بول رہے تھے، اور افق نہ جڑنے ٹوٹنے کا دعویٰ نہیں کیا جو مستقبل دیکھ نہیں سکتی تھی۔ باری، عنایہ ابو کب سے کال کر رہے ہیں، تمہارا سیل بار بار آف مل رہا ہے۔ انیسے، جو باری کو ڈھونڈتے ڈپارٹمنٹ کی لائبریری تک آئی تھی، اسے افق سے محض گفتگو دیکھ اپنے آنے کی وجہ بیان کی۔ اوہ، شاید چارجنگ ختم ہو گئی ہے۔ اینی امپورٹنٹ میسج؟ باری نے موبائل پہ نظر کرتے مصروف سے انداز میں انیسے سے پوچھا، جو تنقیدی نظروں سے افق کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں۔ اوکے، کیری آن۔ وہ انہیں اسمائل پاس لیے آگے کی طرف بڑھ گئی۔ افق اپنے سامنے رکھے چارٹ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میرے خیال سے مجھے انیسے کے سیل سے ایک بار عنایہ کو کال کر لینی چاہیے، باری نے افق سے پوچھا، جس نے کندھے اچکاتے تمہاری مرضی کا اشارہ دیا۔ تبھی وہ انیسے کو پکارتے اس کے پیچھے آیا تھا۔ کیا ہوا باری؟ وہ عنایہ کچھ خاص کہہ رہی تھی کیا جو تم شاید اس کے سامنے بتانا نہیں چاہ رہی تھی؟ باری نے سرسری لہجہ اپنائے پوچھا۔ کہہ رہی تھی کہ باری کہیں کھو گیا ہے، اسے ڈھونڈ کے لاؤ، انیسے نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے کہا۔ طنز کر رہی ہو؟ نہیں، حقیقت بیان کر رہی ہوں، ہمارا باری تو کہیں کھو گیا ہے۔ اس والے باری کو تو میں جانتی ہی نہیں، جتنا میں باری کو جانتی ہوں اسے گرل فرینڈ بنانا پسند نہیں، اسے نامحرم رشتوں سے چڑ ہے۔ انیسے نے اس کا جائزہ لیتے ایک نگاہ افق پہ ڈالی، جو مگن سی چارٹ پہ کچھ بنانے میں مصروف تھی۔ وہ میری گرل فرینڈ نہیں ہے، اور شاید تم بھول رہی ہو، اسے اس پروجیکٹ کا حصہ تم نے ہی بنایا تھا۔ باری نے افق کی رفاقت کا الزام اس کے سر کیا۔ پروجیکٹ کا حصہ بنایا تھا باری، لیکن شاید تم نے اسے اپنی ذات کا حصہ بنا لیا ہے، انیسے تنزیہ کہتے آگے بڑھی تھی جب باری نے اس کا راستہ روکا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اور کچھ نہیں، میرے لیے ہمارا رشتہ ہر چیز سے مقدم ہے، باری نے پر یقین انداز میں کہا۔ افق سے بھی؟ انیسے نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑایا۔ کیا ہو گیا یار، اس کا میرا ساتھ کچھ دن کا ہے، اور تم ہی تو چاہتی تھی کہ ہم دوست بن جائیں، اور اگر بن گئے ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، میں چاہتی تھی کہ تم افق سے اپنے معاملات درست کر لو، لیکن باری کچھ ایسا ہے جو مجھے کھٹک رہا ہے، انیسے نے قطعی اندازے میں کہتے واپسی کے لیے قدم بڑھائے۔ وہم ہے اور کچھ نہیں، باری نے اس کے پیچھے فکرہ اچھالا۔ افق نے ان کے قریب اور دور ہونے کے منظر بخوبی دیکھے، رقابت کے احساس نے انگڑائی لی۔ سوری یار، تمہیں ویٹ کرنا پڑ گیا، باری نے مسکراتے ہوئے اپنی نشست سنبھالی۔ اٹس اوکے، پینسل کو لبوں کے پاس لے جاتے اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ کیا یار، جیلس ہو رہا ہوں میں، ہٹاؤ یہ پینسل، باری نے اس کے لبوں کے پاس سے پینسل ہٹاتے کہا۔ اس کی بات کا مفہوم سمجھتے وہ حیا سے غرق آلود ہوئی۔ باری پلیز مجھے اس گراف کو سمجھنے میں مدد کر دیں۔ اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے اس نے پینسل باری کی طرف بڑھائی۔ پہلے آپ ہمیں تو سمجھ لیں مسز باری، یہ گراف ہم بعد میں کر لیں گے، باری نے آتے ساتھ اندازہ لگا لیا تھا۔ افق، اس کی اور انیسے کی قربت کے لمحات سے جذبز ہے۔ افق، کبھی کبھی آنکھوں دیکھا بھی تو غلط ہو سکتا ہے، ایک پل کی دیری آپ کو اس سے پہلے کی سچویشن نہیں بتا سکتی، باری نے اس کی ٹھوڑی کے تل کو دیکھتے کہا۔ میں نے کچھ کہا آپ سے؟
اسے تیکھے چتونوں سے گھورتے پھیلی ہوئی کتابیں سمیٹیں۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ کچھ کہتی ہی نہیں ہیں اور آپ کی اس چپ سے ڈر لگتا ہے جو کسی آنے والے طوفان کی خبر دے رہی ہوتی ہیں۔ باری نے اسے زج کرنا چاہا تھا، ہم ایسے فضول ٹاپک پہ بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ افق نے باری کو خشمگین نگاہوں سے گھورا۔ کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری پیاری بیوی میرے بارے کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ باری کا لقب اس کا دل دھڑکا گیا تھا، اس کا اپنے لیے روز بروز بڑھتا جنون افق کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگا۔ باری پلیز، آپ نے کہا تھا جب تک اسٹڈی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اس بارے میں بات نہیں کریں گے۔ افق نے اس کے عہد و پیمان یاد دلائے۔ ہاں تو میں کون سا پریکٹیکل ہو رہا ہوں یار، اتنا تو حق ہے کہ کبھی حق جتا سکوں۔ باری کی بولتی نگاہیں افق کو اپنا امتحان لیتی محسوس ہو رہی تھی۔ آئی ایم ناٹ فیلنگ ویل، میں ہاسٹل جا رہی ہوں۔ افق نے فرار چاہا۔ کیا ہوا، ڈاکٹر پاس چلیں؟ باری نے فکر سے کہتے ہوئے بے اختیاری سے اس کا ماتھا چھوا۔ افق جھجکتے ہوئے 2 قدم دور ہٹی۔ شاید تھکن ہو رہی ہے، ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، اس نے بہتا سا بہانہ پیش کیا۔ میں ایسے نہیں جانے دے سکتا نا افق، پلیز سمجھو، مجھے ٹینشن رہے گی۔ باری کی ضد کے سامنے اسے ہار مانتے بنی تھی اور وہ اسے کلینک لے آیا تھا جہاں سے اسے ریسٹ کی تلقین کے ساتھ جلدی فارغ کر دیا گیا تھا۔ افق 1 ہفتے تک تو تم مکمل ریسٹ کرو گی اور یہ باقی پروجیکٹ میں سنبھال لوں گا، پلیز پریشان نہیں ہونا۔ باری کا لفظ اور اس کی فکر میں ڈوبا تھا۔ وہ بھی کچھ دن فرار چاہتی تھی، تبھی اس کی بات مانتے بنا باری کو بتائے بغیر گاؤں چلی گئی۔ کیا ہے یہ؟ مبشر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کارڈ کھول کے دیکھا جہاں انیزے اور اس کی منگنی کا انویٹیشن سنہری حروف میں جگمگا رہا تھا۔ باری یہ سب کیا ہے؟ ہمیں تو لگ رہا تھا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ شاید افق اور تم۔ مبشر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے بات ادھوری چھوڑی۔ پاگل ہو کیا؟ شی از ایکسٹریملی اسپرٹری کمپلیکس، میرے ٹائپ کی نہیں ہے وہ، باری نے سکون سے کہتے برگر آرڈر کیا۔ اور وہ جو تم دونوں ہر وقت ایک ساتھ گھومتے پھرتے ہو؟ یقیناً مبشر بھی باقی سب کی طرح اس رشتے کو جاننا چاہتا تھا۔ جسٹ ٹائم پاس اور کچھ نہیں، اور ہم ساتھ میں اسائنمنٹ تو بنا رہے ہیں، اب دیکھنے والے کو کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ باری کے لہجے میں دنیا جہاں کی بیزاری تھی جو مبشر کو چونکا رہی تھی۔ ان کی نزدیکیاں علل اعلان تھیں۔ پھر یہ باری، اگر یہ مذاق ہے تو پلیز اسے اسٹاپ کر دو، پوری یونیورسٹی میں وہ تمہارے نام سے اسکینڈلائز ہو رہی ہے۔ مبشر نے اس کے ارادوں سے باز رکھنے کی کوشش کی۔ جب وہ خود میرے ساتھ نتی ہونے کی کوشش میں ہے تو پھر کسی کو کیا تکلیف؟ باری کے انداز سے جھلکتا کرافورڈ مبشر کو حیران کر گیا۔ وہ باری کے اس روپ سے انجان تھا یا پھر اسے عزت سے اپنا لو؟ مبشر نے درمیانی راہ نکالی۔ افق شاہ جیسی لڑکیاں جو پکے پھل کی طرح کسی کی بھی گود میں گرنے کو تیار ہوں، انہیں رکھیل تو بنا سکتے ہیں، عزت نہیں۔ باری نے اپنی اسپورٹس بائک کی طرف بڑھتے تفخر سے کہا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے، مبشر نے آخری دلیل پیش کی۔ کیا فرق پڑتا ہے، میں تو ایسی مغالطات میں نہیں پڑتا نا۔ باری نے ہیلمٹ پہنتے ایک چٹکتی نگاہ مبشر پہ ڈالی جس نے آدھا گھنٹہ افق جیسے غیر ضروری ٹاپک پہ اس سے بحث میں گزارے تھے۔ میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔